अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुल्क की मईशत इस वक्त कहाँ खड़ी है? इस वक्त हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। स्टॉक मार्केट की अगर बात करें तो वहां पर भी एक गैर यकीनी सी सूरत हाल है। ऐसे में जो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज हो रही है वो एक बार फिर हमारी इकोनॉमी और स्पेशली रूस और यूक्रेन के तराजे के मौके पर कि जबकि ऑयल प्राइसेस एकदम शूट अप हुई और कल जो है मॉनेटरी पॉलिसी जो भी थी उसको अनचेंज रखा गया। बहरहाल कहा यह जा रहा है, जो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं वो ये अंदाजा कर रहे हैं कि करंट अकाउंट खसारा एक बार फिर रिकॉर्ड 20 अरब डॉलर तक जा सकता है बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल ईयर। याद रहे कि पीटीआई हुकूमत जब 3 साल पहले आई थी तो उस वक्त पाकिस्तान में करंट अकाउंट खसारा जो है वो 19 अरब डॉलर था और आज 3 साल बाद हम 20 अरब डॉलर के खसारे की तरफ जा सकते हैं। तो अंदाजा कीजिए कि इकोनॉमी फिर पाकिस्तान की कहां खड़ी है। इस वक्त साबिक वजीर खजाना और माहिर माशियात डॉक्टर हफीज पाशा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पाशा साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। 2-3 चीजें, सबसे पहले ये कि पाकिस्तान का जो टोटल डेट एंड लायबिलिटीज है, हमारे जो कर्जे और वाजिबात जो अदायगियां हैं वो 50.5 ट्रिलियन रुपीज 50,000 अरब रुपए इस वक्त हो गए, जिसमें 20,000 अरब जो है पिछले 3 साल में पीटीआई हुकूमत के दौर में इजाफा हुआ। उस वक्त वो 30,000 थे और ये 50,000 अरब रुपए हो गए। साथ ही साथ हमारी जो टोटल फॉरेन डेट है वो भी इस वक्त तकरीबन हम देख रहे हैं कि 130 अरब डॉलर के करीब पहुंच गया। रिजर्व्स हमारे 22 अरब डॉलर पे इस वक्त मौजूद हैं। और मजीद मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि आप ही ने एक जगह पे लिखा है कि जो इस वक्त पिछले 7 मंथ्स में हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो तकरीबन 11.6 और 7 बिलियन डॉलर है और अब बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल ईयर हम 20 अरब डॉलर तक जा सकते हैं। तो पिछले 3 साल में हमने पाया क्या फिर, डॉक्टर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल आपने ये याद होगा कि कोविड के बाद पहला जो साल गुजरा 2021 का उसमें माशाल्लाह पाकिस्तान के जो तिजारती खसारा था वो बहुत कम हो गया था और उसके नतीजे में बहुत फायदा हुआ है पाकिस्तान को। हाँ। और हुआ ये कि हमारा जो तिजारती खसारा था वो कुछ अरसे के लिए तो सरप्लस में चले गया। ठीक है, आपको याद होगा। और उसकी वजह ये थी कि माशाल्लाह कीमतों में जो नुमाया तौर पर कमी आई कोविड के बाद। एक वक्त ऐसा भी था जब तेल की कीमत सिर्फ $40 फी बैरल तक गिर चुकी थी जी। उसके नतीजे में हालांकि एक्सपोर्ट्स में भी कमी कुछ आई मगर इंपोर्ट्स में बेतहाशा कमी आई और हमने पूरा किया सिर्फ 1.6 अरब डॉलर के खसारे से। मगर हुआ ये है कि उसके बाद में जब रिकवरी शुरू हुई दुनिया में तो कीमतों में बेतहाशा तेजी से इजाफा होना शुरू हो गया। और आज तो आपने देखा होगा कि खास तौर पे जो जंग हो रही है रशिया और यूक्रेन में, तेल की कीमत 116-118 डॉलर फी बैरल तक पहुंच चुकी है जी। अब खतरा ये है कि जो पिछला आखिरी महीना जो जिस पे डेटा हमारे पास मौजूद है वो जनवरी का है। 7 हमारा जो खसारा था 2.6 अरब डॉलर था। लग ये रहा है कि इसी रफ्तार से ये रहेगा, इसलिए कि कीमतों में बहुत इजाफा हो रहा है। नतीजा ये कि कम से कम अब तो मैं ये भी कहूंगा कि ये शायद 20 अरब डॉलर से भी ज्यादा इस साल खसारा करंट अकाउंट डेफिसिट हो सकता है। 20 अरब डॉलर रिकॉर्ड, क्योंकि इससे पहले 19 बिलियन डॉलर था। सर, ऐसे में जब सूरत हाल ये इस वक्त मौजूद है तो फिर हमने ऑयल प्राइसेस को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जो है वो फ्रीज किया है, मुंजमद किया है टिल बजट। इसके क्या असरात मुरत्तब होंगे? ये फिस्कल स्पेस खुद हुकूमत के पास, फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास, क्यू ब्लॉक के पास कहां से आएगी? ऑयल प्राइसेस अगर इस हद तक बढ़ रही हैं तो कहां तक इस प्रेशर को सस्टेन कर पाएगी गवर्नमेंट? ये बहुत अहम सवाल है। पहले तो मैं ये कहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो रिलीफ के बारे में सोचा वो मुनासिब था, इसलिए कि लोगों के हालात बहुत खराब हो चुके हैं।
بہت پریشان ہیں لوگ. افراط زر کی رفتار پچھلے کچھ عرصے سے ڈبل ڈیجٹ بھی رہا ہے. تو پرائم منسٹر صاحب یقیناً ریلیف کی کوشش کر رہے تھے. صرف سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ مناسب طریقہ تھا ریلیف دینے کا. اب آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت اگر تیل کی قیمت تقریباً $118 فی بیرل پہ اگر ہے تو پرائم منسٹر صاحب نے جو ڈیسیشن لیا کہ 10 روپے ہم پیٹرول کی اور ہائی اسپیڈ ڈیزل قیمت کم کریں گے, تو آج کی قیمت کو دیکھتے ہوئے جو کمی اصلی کی گئی ہے وہ 10 روپے سے بہت زیادہ ہے. تقریباً 30 روپے کمی کی گئی ہے. اچھا جی, اس لیے کہ جو قیمت ہے باہر کے امپورٹ کی وہ تو بڑھ گئی ہے نا. ٹھیک. اور اس کے باوجود آپ نے جو پاکستان کے اندر قیمت ہے اس کو 10 روپے کم کیا ہے, تو جو آپ نے ٹیکسوں کو ختم کیا ہے, پیٹرولیم لیوی کو کم کیا ہے, البتہ اب آپ کو سبسڈی بھی دینا پڑے گا, اور جو آپ نے ریلیف دیا ہے وہ 30 روپے فی لیٹر دیا ہے. اور اس کی بیسس پر اگر آپ دیکھیں کہ ہم ہر مہینے تقریباً پاکستان میں 1.5 تقریباً ارب لیٹر ہم استعمال کرتے ہیں. اچھا, تو نتیجہ یہ ہے کہ آپ نے ہر ایک مہینہ کم از کم 45 ارب روپے کا ریلیف دیا ہے, جو کہ 4 مہینے میں بڑھ کے تقریباً 180 ارب روپے ہو جاتا ہے. ساتھ ساتھ بجلی کی جو کمی کی گئی ہے 5 روپے کی, اس کا کاسٹ جو منسٹری نے بتایا ہے وہ 136 ارب ہے. یہ 2 چیزیں ہی ملا لیں تو 316 ارب کا نسخہ ہے, اور اس کو پورا کرنے کے لیے بہت سے اقدامات لینے پڑیں گے. سر اب ایک چیز آپ نے 316 کا ایک ہنسا مجھے دیا, 350 ارب کی ٹیکس ایگزمپشن پچھلے دنوں ہم نے ختم کی ہے منی بجٹ کے اندر, اور پھر یہاں پہ تقریباً 316-320 ارب کا ہم ریلیف اگر دینے جا رہے ہیں, تو یہ بات یہ کہ فائنینسنگ کیسے ہوگی, کیسے مینج ہوگا, یہ بہت بڑا سوال ہے اس وقت حکومت کے لیے کہ ہمارے اکنامک مینیجرز اس کو مینج کیسے کریں گے. جی بالکل, اس میں یہ سوال آپ کا بالکل مناسب ہے, اور اس لیے کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو آپ کہتے رہے ہیں کہ منی بجٹ 350 ارب کا حکومت لائی ہے, میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ کچھ بڑھا کے دکھایا گیا ہے. جو آپ نے سیلز ٹیکس میں کمی کی اور اضافہ کیا اور ایگزمپشنز کو کم کیے, اس میں جو بڑے آئٹمز تھے وہ آپ نے نکال دیے تھے, جس میں فرٹیلائزر, LNG, نیچرل گیس, پیسٹیسائڈز وغیرہ, ان سب کو آپ نے ہٹا دیا. تو 350 ارب تو اس وقت تھا جب یہ سب تھے. اچھا, تو ہمیں جو ریونیو ایکسٹرا ملا ہے وہ اندازاً مشکل سے 150 ارب ہے, اور اب آپ تقریباً 300 سے 350 ارب کا آپ نے ریلیف دیا ہے. تو نتیجہ یہ کہ فرق 200 ارب کا ہے, اور اس کے اوپر IMF کے ساتھ جو آپ نے اگریمنٹ کیا تھا چھٹے ریویو کے بعد کہ آپ نے ریونیو ٹارگٹ جو ہے FBR کا وہ آپ نے 300 ارب سے بڑھا دیا ہے. تو نتیجہ یہ کہ آپ کے پاس اس وقت گنجائش نہیں ہے, اور خطرہ اس بات کا موجود ہے کہ آپ نے جو ریلیف دیا ہے اس کے نتیجے میں بجٹ کا خسارہ میں اضافہ ہوگا. اچھا, IMF کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے, کیونکہ اس سے پہلے تو ہمیشہ وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ سبسڈی کلچر کو ختم کریں اور پرائسز جو ہیں ان کو آپ جو ہے نیچے لے کر آئیں, ان کو پاس آن کریں. ایسے میں اتنا بڑا ریلیف وہ بھی IMF پروگرام کے اندر رہتے ہوئے. دراصل آپ نے جو چھٹے ریویو کے ختم ہونے کے بعد جو 7ویں ریویو کے لیے جو اس وقت جاری ہے, جو آپ نے کمٹمنٹ کیے تھے ان سے آپ ہٹ رہے ہیں.
سب سے پہلے آپ کے ساتھ اگریمنٹ یہی ہوا تھا کہ ہر مہینے آپ پیٹرولیم لیوی کو 4 روپے فی لیٹر بڑھاتے جائیں گے جب تک یہ 30 روپے تک پہنچے. اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ ریلیف کی وجہ سے پیٹرولیم لیوی نہ ہونے کے برابر ختم ہو چکا ہے. اور دوسری طرف آپ نے یہ کہا تھا کہ ہم کوئی نئی ایمنسٹی اب نہیں دیں گے. جی آپ نے اناؤنس کر دیا ہے کہ انڈسٹری میں اگر انویسٹمنٹ لگائیں گے تو گنجائش ہے ایمنسٹی ملنے کی، اور باہر سے جو پیسہ آئے گا ہمارے ورکر سے وہ تو یقیناً ایگزمپٹ ہوگا اور اس پہ کوئی ٹیکس نہیں لگے گا. اس طرح کے 5-6 چیزیں ایسی ہیں. آپ نے یہ بھی اگریمنٹ کیا تھا کہ ہم بجلی کی جو نرخیں ہیں وہ بڑھا دیں گے تقریباً 3 روپے تک. آپ نے اس کے بعد 5 روپے کم کر دی ہے. تو سر یہ 3 جو چیزیں آپ نے گنائی بڑی بنیادی چیز ہے کہ کوئی ایمنسٹی اسکیم نہیں آئے گی، آئل پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو ہے وہ ہم بڑھائیں گے 4 روپے ہر مہینے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بجلی کی قیمتیں. تو کیا فار آل پریکٹیکل پرپز اس وقت ہم پروگرام کے اندر ہیں یا اس سے نگیٹ کر چکے ہیں IMF؟ کیونکہ یہ بڑی بنیادی چیزیں ہم نے لی ہے. اور دوسرا یہ کہ خان صاحب حکومت میں آنے سے پہلے PTI جو ہے وہ بہت بری طریقے سے مخالفت کرتی تھی، تنقید کرتی تھی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کی، اور اسی حکومت میں پچھلے 3 سال میں یہ تیسری ایمنسٹی اسکیم ہے. تو پاکستان میں یہ جو کلچر ہے ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کا، یہ تو پھر ایک جو آنےسٹ ٹیکس پیئر ہے ان کے منہ پر تو ایک تماچا ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیے ہماری حکومت نے، میں سمجھتا ہوں کہ نامناسب یہ جو ہے کہ آپ اگریمنٹ کر لیتے ہیں. پچھلے سال آپ نے مارچ میں بے شمار ریفارمز پہ اگریمنٹ کیا، بجٹ آیا تو اس میں ایک ریفارم بھی موجود نہیں تھا. IMF نے 6 ریویو میں بہت سختی اختیار کیا ہے. ان کا جو رجحان ہے پاکستان کی طرف وہ بہت سخت ہو چکا ہے. اور آپ نے پھر 7ویں ریویو کے لیے جن چیزوں پر کمٹمنٹ کی، جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، ان سے بھی آپ ہٹ چکے ہیں. تو امکانات یہ ہیں کہ یہ پروگرام جو ہے خدا نخواستہ کچھ عرصہ سسپینڈ بھی رہ سکتا ہے. اس پروگرام تو ختم ہونا ہے سپٹمبر کے مہینے میں، تو زیادہ وقت نہیں رہ گیا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اب IMF کا پروگرام نہ ہونے کے برابر اس وقت پوزیشن بن سکتی. ٹھیک ہے. اور اس ایمنسٹی اسکیم کو ذرا رکھیں فیٹف کے فریم ورک کے اندر، وہاں کتنی گنجائش نکلتی ہے جب آپ کہتے ہیں کہ نو کوشچن آسک 5% پہ کالا دھن سفید کریں ان ریجیم آف فیٹف؟ جی بالکل، فیٹف کے لحاظ سے یہ پریشان کن بات ہے. پاکستان نے بڑے اچھے اقدامات لیے تھے پچھلے 1.5-2 سال، اور ہم نے تقریباً سارے جو ریکوائرمنٹس تھے پورے کیے تھے. مگر اس طرح کے اقدامات، خاص طور پہ جو باہر سے پیسہ آتا ہے اس پر ایمنسٹی دینا، اور ہمیں تو پتہ نہیں کہ اس کا سورس کیا ہے، تو اس لیے بھی ذرا پریشان کن بات ہے. ہمیں آگے چل کر سوچ سمجھ کے آگے بڑھنا ہے، اس لیے کہ FATF کے نتیجے میں اور IMF پروگرام نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کو باہر سے پیسے موبلائز کرنے میں بڑی دقت ہوگی، اور ہماری ضروریات جو ہیں وہ بہت بڑھ گئی ہیں. اس لیے کہ تجارتی خسارہ جو ہے وہ $20 ارب سے بھی اوپر جا سکتا ہے اس سال، اور قرضوں کی واپسی تو $13 ارب تو آپ کو دینا ہی دینا ہے. تو آپ کہاں سے اتنے پیسے لائیں گے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، بہت زیادہ پریشان کن سوال ہے. ٹھیک سر، 2 چیزیں اور ہیں جو انڈیکیٹرز، ایک تو آپ کے کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ، جو پاکستان کے لیے لون دیتے ہیں ان کا جو کریڈٹ رسک ہوتا ہے وہ پرسوں تک جو تھا 542 تھا، اور کل وہ اچانک 902 کراس کر چکا ہے. تو کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ ایک یہ چیز، اور دوسرا جو یورو بانڈز وغیرہ ہیں اس وقت، اسپیشلی اگر انٹرنیشنل بانڈز کی بات کریں تو ان کی ییلڈ تقریباً 18.45% کے اوپر چلی گئی ہے. تو یہ دونوں انٹرنیشنلی بھی اگر آپ جاتے ہیں انٹرنیشنل بانڈ مارکیٹس میں وہاں سے پیسے لینے، تو وہاں پہ بھی حالات اچھے نہیں ہیں پاکستان کے لیے، یا اس یوکرین اور رشیا تنازع میں پوری دنیا کے لیے. تو ہمارے لیے تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہوگا یہ یقیناً. اور جو سورین بانڈز پہ جو ایلڈز ہمیں دینے پڑ رہے ہیں وہ حد سے زیادہ بڑھ چکے ہیں. اور
اور دوسری طرف بات یہ ہے کہ خدا نخواستہ آپ کی کریڈٹ ریٹنگ بھی جو ہے وہ تقریباً B- پہ جا چکی ہے، اور اگلا جو ریٹنگ ہوتا ہے C کا وہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے. ہمارے پورے ریجن میں ایک ملک ہے جو اس وقت اس ریٹنگ پہ گر چکا ہے، وہ ہے سری لنکا. اور سری لنکا کو مجبوراً ایسے اقدامات لینے پڑ رہے ہیں. انہوں نے امپورٹ کوٹاز لگا دیے ہیں. اب گاڑیوں کی امپورٹ 2 سال سے ایک گاڑی بھی نہیں امپورٹ کی. بے شمار آئٹمز پر انہوں نے لگا دیے ہیں کوٹاز تاکہ ان کا جو تجارتی خسارہ ہے وہ کم ہو. دوسری طرف ان کے روپے کی قدر جو ہے وہ بہت تیزی سے گر چکی ہے، 220-230 پہ جا چکی ہے فی ڈالر. ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کیسے کہیں ہم کوشش کریں، محنت کریں، امپورٹس کو کسی طریقے سے کم کرنے کی کوشش کریں، ورنہ وقت آنے پر ہمیں کہیں خدا نخواستہ سخت اقدامات نہ لینا پڑے مجبوراً. ٹھیک، چلتے چلتے اب ظاہر ہے کہ اس وقت جو پاکستان میں ایک سیاسی عدم استحکام ہے، اس تناظر میں میں جاننا چاہوں گا کہ آپ نے ڈیکڈز دیکھیں اس ملک میں، اس ملک کی معیشت کو آپ نے دیکھا. حکومتوں کے لیے جب بجٹ پہلے بجٹس ہوتے ہیں وہاں پہ ریلیٹیولی وہ مشکل اسٹانس لے سکتے ہیں، ان کے پاس پولیٹیکل کیپٹل ہوتا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آخر کے جو بجٹس ہوتے ہیں وہ الیکشن ایئر کے بجٹس ہوتے ہیں، وہاں پہ ریلیف دینا ہوتا ہے. اس مرتبہ پوری کی پوری ایکویشن اس وقت الٹی پڑی ہوئی ہے. تو اگر یہ ریجیم چینج ہوتا ہے، آنے والی حکومت یا اگر پاکستان تحریک انصاف ہی کنٹینیو کرتی ہے، تحریک عدم اعتماد کے بعد بھی عمران خان اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو اگلا مرحلہ ان کے لیے معاشی جو ہے وہ کتنا مشکل ہوگا، کتنا بڑا ٹاسک ہوگا، ویدر خان صاحب کے لیے یا نئے آنے والے کسی بھی پرائم منسٹر یا حکومت کے لیے؟ جس طرح ابھی بات ہوئی ہے کہ جو باہر سے ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے وہ نمایاں طور پر پچھلے 3-4 سال بڑھ چکی ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ تقریباً 4 سال پہلے ہمیں سالانہ قرضوں کی واپسی پہ $4 ارب دینے پڑتے تھے. اس سال یہ $13 ارب ہے، اور IMF کا اندازہ جو مناسب ہوتا ہے کہ تقریباً $17 ارب اگلے سال ہمیں واپس دیں. اور اگر تجارتی خسارہ بھی اسی لیول پہ رہا، کچھ کم ہوا، مگر 30 سے 35 ارب ڈالر کی ضرورت پڑ سکتی ہے آنے والے سال. تو اس ماحول میں آپ مجھے بتائیے کہ کتنی گنجائش ہے؟ فسکل سپیس نہ ہونے کے برابر ہے. اور IMF کے ساتھ ہم نے ایک اگریمنٹ آلریڈی کیا ہوا ہے 7ویں ریویو کے لیے کہ پرسنل انکم ٹیکس میں ریفارم لائیں گے، اس کو بڑھائیں گے. تو بجٹ میں تو اگر آپ IMF کے ساتھ چلنا چاہ رہے ہیں تو گنجائش بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. اور جو ریلیف آپ نے دے دیا ہے، وہ ریلیف جو آپ نے تیل پہ اور بجلی پہ دیا ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ کافی ہے. ان حالات کو دیکھتے ہوئے اس سے آگے بڑھنا غیر ممکن تقریباً ہوگا. ٹھیک، ایسے میں اب ظاہر ہے کہ ہمارا ایک سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ انڈاکیومنٹڈ اکانومی، بٹ سینٹرل بینک گورنر اسٹیٹ بینک کو 1-2 دن پہلے ہم نے انٹرویو کیا، اور جو اس وقت انیشیٹ کیا گیا ہے پاکستان میں ہماری فارمل اکانومی کو، جو انفارمل اکانومی کو ٹیپ کرنے کے لیے بہت ساری اسکیمز ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان میں کچھ ڈیجیٹائزیشن کے ذریعے یا جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ، پھر اس کے بعد آسان بینک اکاؤنٹ، اور اس کے بعد راست اور یہ ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز، اور ٹیلی فون کے اوپر آپ اپنے موبائل نمبر پہ بینک اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں. تو فائنینشیل انکلوژن جو ہے یہ ایک بہتر اقدامات ہیں، آگے چل کے ان کے مثبت اثرات ہوں گے. یقیناً دیکھیے، پاکستان جو ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے استعمال میں بہت سے ملکوں سے پیچھے، ہندوستان سے تو ہم نمایاں طور پر پیچھے، اور اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. فائنینشیل انکلوژن، میں تو زیادہ اس وقت ٹیکسیشن کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس وقت فیسیلیٹیشن کی بات کر رہا ہوں، ایز آف ڈوئنگ بزنس کی بات کر رہا ہوں. اور اس میں اضافہ ہو سکتا ہے، بہت ہو سکتا ہے. اور ہم اس بات پہ خوش ہیں کہ ہمارے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اچھے اقدامات لیے ہیں، اور انشاءاللہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اور استعمال کی ضرورت ہے. ہمیں ایز آف ڈوئنگ بزنس کو بڑھانے کے لیے بھی انفارمیشن ٹیکنالوجی کو زیادہ استعمال کرنا چاہیے تاکہ فزیکل کانٹیکٹ نہ ہو اور اس سے کرپشن بھی کم
होने ठीक है। की गुंजाइश पैदा हो जाए। डॉक्टर साहब, इन ए मिनट अगर मैं जानना चाहूं आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी इस वक्त क्या होनी चाहिए? इंपोर्ट को अगर हम कर्टेल भी करें तो जाहिर है कि हमारी ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं है, आउट ऑफ द बॉक्स क्या होगा? सबसे अहम है कि नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स जो हैं, जिसमें इस वक्त गाड़ियां हैं, फोन हैं, खाने पीने के नॉन एसेंशियल आइटम्स हैं, आपके कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, टेलीविजन्स हैं, एयर कंडीशनर्स हैं, फ्रीजर हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, आपको इन पर ठीक टैक्स है। यानी हम हर तरीके से कोशिश करें कि अपने इंपोर्ट बिल को कम करें। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हफीज पाशा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और हालात आपके सामने हैं। मईशत जो कि आंकड़े इस वक्त हमने आपके साथ डिस्कस किए वो यकीनन खतरनाक है, आसान नहीं है। इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।